किसी भी। हम बेचारों की जो सोच है ना, वो सोच फिरका वाराना हो चुकी है। हम शियों ने हुसैन अलैहिस्सलाम को शिया बन के सोचा, हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने, हम शियों ने, दोबारा सुनो यार, हम शियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिया बन के समझा, हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एज अ सुन्नी समझा, और हम दोनों फैमिलीज ने ये नहीं समझा कि हुसैन मजहबी सोचों में समाने वाला किरदार है। हुसैन को अगर सोचना है तो इंसानियत के लेवल पे आके। वैसे बनता अगली गल ते आई, लेकिन वत मार दे इस तरीके चंगा। हुसैन मोहसिन शीयत नहीं, हुसैन मोहसिन इंसानियत। चौथी सतर थोड़े सामने रखना। अगर मैं करता हूँ करबला पे बात अभी करता हूँ, जो जितना सफर किया वो सब आपको बताता हूँ। आप जरा चौथा मिसरा सुनिए मौला अब्बास की बात का। पहले मैं तुम एक बार आमादा फ्रेश कर लवा, थोड़े नाल मेरी फ्रीक्वेंसी रल बन जाए, बात तुम सारे हाल सुनाने हो। गमे हुसैन, चाचा जी मैंने देखना, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है। ए मेरे दो बुजुर्ग बैठे हुए, पासा थोड़े हवाले करने हो, काजिम भाई ये पासा थोड़े हवाले, नाज़िम मेंबर साहब, ये सामने बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, ये बोल ही रहे हैं, पीछे जो है वो पीछे न रहे। बस चौथा मिसरा मौला अब्बास की बारगाह में। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो, उससे प्यार होता है। मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता। मौला अब्बास के नौकर समझ, गाजी ऐसे चला जैसे शेर के मुंह में। एक शेर तो हमने सुनंदा पे इलाके वाले हो, तो मैं मौला दी कसम है, इस शेर का जो पहला मिसरा है ना, ये पूरा कसीदा, दूजी सतर पता नहीं के हो गए, पहला मिसरा पूरा कसीदा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास कि जैसे शेर के मुंह में। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। शिकार होता है, नाराज नहीं होना। मैं 4-5 कैमरों की मौजूदगी में स्पीकर पे मुंह रख के ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। नहीं 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 भाऊ, ये तो गल है करमा लिया, या हाथ चामड़ाई या मैं उठ के आखना ये लिए बास स्क्रीन अपनी मेहनत जान करना, साडा टाइम जान कर। मैं जो इतनी बड़ी गल की थी तो तुम हले भी नहीं। ये निकी गल है भी, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आ। यार सवाल करे ना लिए बात समझ लो, और अगर आ रही है तो फिर हाथ तो उठाएं कम से कम यार। अब इससे बड़ी बात क्या करूं, अगर आप सर भी ना हिलाएं तो फिर मेरे तो सफर का कत्ल हो गया ना यार। करम हुसैन का लाया है, हुन गल मेरा बिरा तेरी मेरी है। करम हुसैन का दुख लग गया यार मुझे। अश्क बार होता है, मैं दावे की दलील दे रहा हूं, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है, और रख मेरे सर पे कुरान, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार तो हाथ उठाए, रिस्क हलाल करके बोलो नारे हैदरी। करम हुसैन का इको बंद करे आएगी, साउंड घटा दो थोड़ा, जितना मन चाहिए उतना रखो। करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। जजमेंट बंद करें, हम मजलिस सुनो, इबादत है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। वो फैसला करें बोलने के नहीं बोलना, अगला काम करिए। करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। कितना बड़ा शेर था। सजा का डर हो तो मुजरिम फरार। उसको पता था ये ऐसा करीम है मुझे माफ कर देगा, इसलिए चल के पास कर। एक और मन चुप मेरा दिस गया वे तो चुप हुन रहना नहीं। ते मजे दी गल है कि जवानी है तो तन में शेर भी लब के इस कलाम दा जनाब अली अकबर दा सुना।
एक उठ के आके यार मैं जनाब अली अकबर का मोतक़िद हूँ और मुझे बात का लुत्फ नहीं आया तो फिर हम यहाँ पे खड़े ही क्यों हैं। एक लफ्ज़ है रहवार, रहवार कहते हैं घोड़े को। अब शेर सुनिए, अश्कबार होता है उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है, सजा का डर हो तो मुजरिम, सजा का डर हो तो मुजरिम। पिछले सामईन, मुजरिम फरार होता है, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कहां हो, अरे कहां हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार। हाय हाय कहां हो, आके रकाबों को चूम लो के राहवार पे अकबर। करम हुसैन का लाया है हुर नहीं है, और बाखुदा हुसैन बादशाह का करम ही बुला। मिंबर की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, बावजूद खड़ा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैंने अभी तक कोई 4-5 बार करबला की ज़वारी की है। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ, बाखुदा करबला कीमत नहीं लेके जाती, करबला नीयत लेके जाती। 3 साल में ऐसा हुआ, पता नहीं हम कितनी बार एयरपोर्ट पे गए, कभी वैक्सीनेशन का इशू बन गया कोरोना वायरस की वजह से, कभी किसी डोज का मसला बन गया, कभी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम बन गया, मैं एयरपोर्ट तक जाकर इमाम हुसैन के सलाम को नहीं जा सकता। टिकट वीज़ा करवा, उस टाइम पे भी वीज़ा करवाया जब वीज़े बंद थे, लेकिन नहीं जा सका। और जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने खुदा की एक जुमला आखा नहीं महसूस रहा, हर बंदा बैठा है, हर बंदे दे दिल च करबला आबाद है, ये बंदे हाथों की लाज रखते हैं। मैं 1 हफ्ते के पूरे सफर का निचोड़ दे रहा हूँ मौला की कसम। मैं चाहता हूँ मुझे अबदाद न दें, लेकिन आपके चेहरों पर करबला लिखी जाए। करबला से आने के बाद पहली शबेदारी पड़ी है कराची अंचोली में, वहाँ ये जुमला का है, मुझे भी नहीं याद पड़ता कि फिर कितनी खैरात हुई है। मौला का वास्ता, मैं आप लोगों के चेहरे देखूंगा, वो जो दिल में एक धड़कन है ना, वो चेहरे पे दिख जाएगी। रख मेरे सर पे कुरान, इज्जत हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ, जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहां ज़व्वारों के दिल सजदा करें उसे करबला। पिछू हाथ नहीं उठे, मेरे ख्याल है शायद मैं समझाने में कामयाब नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। इस उत्ते की गल करते हैं, जहां दुनियादारों के ना सर जी सर सजदा करें। हाँ, अदीब आखिर अदीब होते हैं, अज़ादारों के दिल उस बेदिल के दिल के दर पे सजदा करें। चलें, कोई नहीं बोलेगा, आप तो बोलेंगे, करते हैं बात। आलिम दीन का नाम है अल्लामा अली मुबैयद, उनकी किताब से ये फिक्रे पढ़ बात की है ना काबे और करबला पर। मेहरबानी अल्लाह का नाम मनिया, या छेड़ना नहीं या छोड़ना नहीं। खुदा गवाह है, मेरी हसरत है, हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हम यहाँ ना होते, हम सारे करबला मोहल्ला में होते, बैनुल हरमैन में सब बैठे हुए। आप लोग एक बार रोज़ा अबुल फजल अब्बास को देखते, फिर एक बार रोज़ा मजलूम करबला को देखते, उसके बाद ये जुमला सुनते और मैं आप सबके चेहरों को देखता। मौला का वास्ता मुझे यहाँ देख के वो जवान बताना है जो नहीं समझा, और वो भी बताना है जो समझने के बाद चुप कर गया। अल्लामा अली मुबैयद फरमाते हैं, समझ नहीं आती, दिमाग सोच सोच के थक गया, भाई ये इत्तेफाक है कि हुस्न इत्तेफाक, भाई जितना फासला हज के मौका पर सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला में हुसैन और अब्बास के दरमियान। पता नहीं कौन समझे कौन न समझे यार, मैं करबला के आशिकों में गुफ्तगू कर रहा हूं। जो अपना हाथ उठा सकता है मिल के बोले हैदर हैदर, मिल के नारे हैदरी। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जितना भाईजान जितना फासला जो हज पे गए हैं वो तस्दीक भी करेंगे, ताईद भी करेंगे, सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला में इन दोनों भाइयों के दरमियान।
اب ایک جملہ کہوں گا علامہ کی روح سے معافی مانگ، سرکار نہ اسے اتفاق کہا جا سکتا ہے نہ اسے حسن اتفاق کہا۔ میں جملہ کہوں گا مولا کا واسطہ کو جنہ کوئی تک گھروں کھا کے آئے ہو سو تو میں سوچا گڈی کو لے کے بولو، میری گل سمجھ دے پہ تے میرا دل بڑا ہے کہ تسی کم از کم میں جو او کھو کے پڑھدا پیا تو تسی کم از کم کھیل کے تھوڑا جا۔ یہ صفا و مروہ جتنا فاصلہ حسین و عباس کی قبروں کے جو درمیان ہے، نہ یہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اتفاق تب ہوتا جب قبریں قبیلہ بنی اسد والوں نے بنائی۔ یہ دامن پھیلا رہا ہوں جسے کروڑ فیصد گل کرتا کرتا چپ کر گیا، جسے کروڑ فیصد یقین ہے نا امام حسین کے کرم کے بعد پیر فلک شیر گھروں کے چولہے جلتے ہیں، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے۔ جسے نہیں یقین وہ چپ بیٹھے، میں اس کا ہاتھ حضور مانگ بھی نہیں رہا۔ ابھی آئے ہیں، ابھی قیمتی بات آپ کے دامن میں ایسی ڈالوں کہ دل باغ باغ ہو جائے، لیکن جملہ میرے قد سے بڑا ہے، با خدا میرے قد سے بہت بڑی بات ہے۔ گزارش کی ہے جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان مکے میں ہے نا، ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا میں اور روضہ حسین اور روضہ ابی الفضل عباس کے درمیان ہے۔ اتفاق یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ قبریں کسی عام بندے نے نہیں بنائی، قبریں بنائی ہیں حجت خدا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں بادشاہوں کی قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ خود رکھ کر آنے والے قیامت تک ہر صاحب دل کو میرے امام سجاد نے بتایا ہے۔ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں دل کا حج ہوتا ہو اسے کربلا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جہاں اسلام کا حج ہو اسے کعبہ کہتے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدریہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں دل کا حج ہو جہاں عشق کا حج ہو۔ مقدمین کے فکرے ہیں، بڑے آرام سے بات کہوں گا۔ مقدمین فرما گئے تھے یہ جو عشق والا حج ہے نا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کم از کم کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے اس مجمع میں جو کربلا کے زوار ہوں، زواری کر بیٹھے ہو۔ یقیناً بزرگاں ہاتھ چایا بھی میرے مولا واری واری کربلا بولا۔ میرے محترم میرے بھائی غضنفر صاحب کے ساتھ ہم نے زندگی کی پہلی زواری کی، وہ بھی کربلا کے زوار ہے۔ آپ لوگ مزید لوگ بھی کربلا کے زوار۔ میں بڑی قیمتی بڑی پیاری بات آپ کو، مقدمین پڑھتے تھے یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کا نام حسین ابن علی۔ ارے اب جس کے اندر کربلا کی تڑپ نہیں وہ کیا سمجھے کہ کربلا کیا ہے؟ ایک بے وفا کیا سمجھے کہ غازی کا حسین سے رشتہ کیا؟ ایک وعدہ خلاف کیا سمجھے کہ حبیب ابن مظاہر کون تھا؟ ایک بے نماز کیا سمجھے کہ سید سجاد کا مقام کیا؟ ایک شراب پینے والا کیا سمجھے کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ آپ نے دنیا میں کہیں کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان صرف 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ آپ کے علاقے میں بھی بڑے بڑے دولت مند لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں بڑے بڑے لوگ پروٹوکول دیتے ہوں گے محفلوں میں۔ سخی حسین کی نگری میں میرے مولا حسین نے یہ تمام پروٹوکول ختم کر دیا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس نہ کرنا مجلس اپنے ابتدائی مراحل میں، ناراض نہ ہونا، وہ بندہ مجلس میں بیٹھے ہی نہیں ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تیرے میرے سوسائٹی کا کلچر ہے جہاں بڑے دولت مند کو زیادہ پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ کربلا یہ چیز نہیں چلتی۔
ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیک مانگ مانگ کے غریب عزادار یہاں سے کربلا جاتا ہے. میں نے پورے قرائے ارض پہ واحد دھرتی دیکھی ہے جس کا نام ہے کربلا، جہاں غریب سے غریب زائر کے میزبان بھی جنت کے سردار ہوتے ہیں. غریب سے غریب زبان. ایک گل اور کرنا دواری جناب اون صابر تشریف لے آئے، میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر، مصائب کے حوالے سے آپ کو، آپ کے دلوں کو انشاءاللہ زرخیز کر کے جائیں گے. بڑے سے بڑے بندے آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی کام پڑتے ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کسی بڑے بندے کے دروازے پہ چلے بھی جاتے ہیں اور آپ اسے کام نکلوانا چاہتے ہیں یا مدد مانگنا چاہتے ہیں، ہوندا ہے بڑے لوگوں دے بڑے بڑے ہاتھ پہندے نے ٹر جاندے نے. انشاءاللہ کدی کسی شریف نو کسی نال کام نہ پوے اور وہ اس کے دروازے پہ چلا بھی جائے اور جا کر اس سے کچھ مدد مانگے اور اگلا کچھ نہ کرے. میں آپ کو اردو زبان کی ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، میں یہاں کسی بڑے سردار کے ڈیرے پہ گیا اور اس نے میری مدد نہ کی. اگر میں واپس آیا تو میرے سے آپ نے پوچھا بھائی علی عباس تم اس وڈیرے کے پاس گئے تھے اور اس نے تمہاری کوئی ہیلپ کی؟ پستی کی انتہا ہے اور مایوسی کی انتہا ہے کہ میں کچھ نہ بھی کہہ سکوں گا نا تو میں اتنا کہوں گا اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا. یہ اردو زبان کی اصطلاح ہے، اس نے خاک کیا. مٹی یہ خاک، یہ پستی کی انتہا ہے. اس نے خاک کیا. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے یار جو مانگ کے تو امام حسین سے کھاتا ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کو سلام کرنے کا تکلف تک نہیں کر سکتا. جو فارمل بن کے مجلس میں بیٹھے اس سے میری بات ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا سردار بھی اگر تجھے مایوس کرے تو اتنا کہتا ہے اس نے خاک کیا. میں بڑی بات نہیں کرتا کیونکہ میری عمر چھوٹی ہے، لیکن ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں اب کہہ رہا ہوں حسین سے بڑا بھی کوئی نہیں. میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بندہ میری اس بات کو غلط ثابت کر دے. تو مایوس ہو تو بڑے سے بڑے وزیر اعظم تک کہہ دیتا ہے کہ اس نے کیا خاک کیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد خطرناک حد تک قریب ہے جس کا نام ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے. بیٹھا ہے کوئی مشکلات کا خریدار اس میں؟ کون سے جی؟ وہ خاک بھی دے نا. ارے ہم کہاں، بسم اللہ جناب جناب جناب. ارے وہ خاک بھی دے تو وہ شفا دے. وہ حسین ہے. کیسے ملے نہ خاک سے اب نور کو ضیا، خون شفا نے دشت بدلنے کی ٹھان دی. میں خود انسان ہوں، میرے اندر ڈیمانڈز ہیں. میرے اندر دیکھیں جی خدا نے دو چیزیں خلق کی ہیں، ایک عقل اور ایک نفس پرستی. جانوروں میں نفس پرستی رکھی، فرشتوں میں عقل رکھی. جانوروں میں ڈیمانڈ ہے، عقل نہیں ہے. فرشتوں میں صرف عقل ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. انسان میں دونوں چیزیں. انسان عقل سے بھی فیصلہ کرے گا، انسان کے اندر حس بھی ہے. ابھی اس کا اپنا کام ہے کہ وہ حس پہ چلے تو جانور بنے اور عقل پہ چلے تو فرشتہ بنے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتے وہی ہیں جو کل اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ فرشتہ ہی نہیں تھا بلکہ ملعون کہلوا کے اپنے آپ کو نکلا. خدا نے جو فرمایا بھی کیوں نہیں جھکتا اس کے سامنے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست قدرت سے. تھا شیطان لیکن جملہ سنو، کہتا جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے نا وہ تیرے غیر کے آگے نہیں جھکے گی. فرمایا شیطان ملعون نکل میرے بارگاہ سے. میری اطاعت وہ نہیں جیسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جیسے میں چاہے. واپس آ گئے. میرے اندر بھی ڈیمانڈز ہیں یار. میں جو یہاں سے گھر سے نکلتا ہوں کربلا کے لیے، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہوں. حسین بادشاہ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی. اور شاہ جی میں ممبر پہ داد کے لیے بات کروں، میرے سے مولا زندگی چھین لے. یہ ریالٹی ہے جو میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، عزاداروں کے سامنے. پتہ نہیں کون کون سی ریکوائرمنٹس ہم یہاں سے لے کر کربلا جانتے ہیں. بڑے بڑے بندے تسی بھی ویکھے حسین. میں عجیب بادشاہ ویکھے جہاں نام ہے حسین، جس کے قبر کی جالی میں زوار ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو اسے دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اب بندہ قبر حسین پہ کھڑے ہو کے کہے مولا مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مولا میں نے یورپ کا ویزا چاہیے، مولا مجھے پیسے زیادہ چاہیے. ارے نور کے محل میں کھڑے ہو کے کوئی خاک کی دنیا مانگے.
یہ چیز ایک چیز مانگنا کہ مولا زندگی وہ عطا کریں جس پہ آپ راضی، اور پھر تو یہ سوچ ہے کہ حسین کتنا کریم. مولانا بلال کاظمی صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں حسین اتنا کریم اتنا کریم اتنا کریم، فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. ارے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا جہان کے کس کس کونوں سے لوگ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ ملا کر، کوئی 1 سال کا بچہ ہے، کوئی 6 ماہ کا بچہ ہے، وہ کونوں کے آسرے پہ چل رہا ہے، کوئی ضعیف ہے وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، لیکن سب کی منزل کربلا ہے. سب ایسے چل رہے ہیں جیسے دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جیسے دنیا میں کربلا کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں. ارادے کربلا کی طرف ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. کربلا کا مقام خدا کی قسم یہ حسین بادشاہ کی کریم ہے، ورنہ ہم جیسے کہاں. چند قدم ہم بیچاروں کے نصیب میں تھے جو ہم نے کربلا، وہ راہیں وہی ہیں وہ قدم وہی ہیں، ہم یہاں. خدا کی قسم تڑپاتی ہیں جب وہ آوازیں یاد آتی ہیں نا نظر سے کربلا جاتے وقت، جو اطراف موقف سے یا ظاہر کہہ کے بلاتی ہے. ایک نوالا میرے دسترخوان سے کھا لے، میں فاطمہ زہرا کو منہ دکھانے کے قابل. ایک پانی کا گھونٹ میرے پاس، پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے پاؤں پکڑے جاتے ہیں یار، یہ واحد حسین کا دربار ہے جہاں کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے. ایک بابا جی تھک جاتی ہیں نا ٹانگیں، کتنا چل سکتا ہے انسان. خدا کی قسم جیسے جیسے درد بڑھتا ہے ویسے ویسے عشق جوان ہوتا ہے. حوصلہ نہیں ہوتا، باخدا نہیں ہوتا حوصلہ، مزید چلنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن دل نہیں دیتا وہی چل کے جانا. وہ جو درد ہے وہ جسم کا حصہ ہے. کچھ ہو جائے کربلا کا، اور میرے پاس بھی کیا ہے، تھک ہار کے جس وقت ظاہر کربلا دا، آپ تو کب سے سواری کر رہے ہیں، تھک ہار کے جس وقت ظاہر کربلا داخل ہوتا ہے اور اس کی پہلی نظر پڑتی ہے روضہ حسین کی گنبد یا روضہ ابوالفضل العباس کی گنبد. جتنا بھی تھکا ہو، عزت حسین کی قسم اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، دل شدت پکڑتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے شاید مجھے بلانے والے نے مجھے دیکھ لیا. ہم کربلا جاتے ہیں نا تو ہم جا کر یہ چیز بھول جاتے، داد لینے نہیں آیا، مجمع کھڑا کرنا کون سی بڑی بات ہے، یہ کون نہیں مجمع بابا جی کھڑا کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ بات نہیں کریں گے تو آگہی کیسے ہوگی، جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس کی مینٹلی گروتھ کیسے ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلوں کے حل نکالنے ہیں. ہم دوہرے انرشیا میں گرفتار ہیں، ہمیں پچھلی جہالت کو ختم بھی کرنا ہے، ہمیں اگلی جدت کو اختیار بھی کرنا ہے. ہم لوگوں کے کام بہت لمبے ہیں اور ہم یہ جو وقت یہ جہالت میں جی رہے ہیں نا، اس جہالت میں جینے کا حساب لیا جائے گا. معذرت کے ساتھ کربلا جانا مشکل ہے، لیکن کربلا میں محو ہونے کے بعد یہ خیال دل میں نہیں رہتا کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا چھوڑنا مشکل ہے. قیامت ٹوٹتی ہے عزت حسین کی قسم. موت سے زیادہ سخت وہ وقت ہوتا ہے جب قافلہ سالار کہتا ہے آخری رات ہے کربلا، کل صبح قافلے آگے چلیں گے، بسیں تیار ہوتی ہیں 8 بجے 9 بجے، کوئی ظاہر لیٹ نہ کرے اس کی وجہ سے باقیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. اور جب فجر کی نماز کے بعد ظاہر آخری بار قبر حسین پہ جاتا ہے نا، مولا میں آخری سلام کو مولا آپ کو کریمی کا واسطہ مجھے دوبارہ ضرور بلائیے. میں جو بات کروں گا انشاءاللہ آپ تصدیق بھی کریں گے میرا ساتھ، آپ تائید بھی کریں گے سرکار. ایسے قبر حسین سے نکلے ظاہری، مڑ مڑ کے غریب کا روزہ دیکھو، کسی گلی سے دور سے کوئی مینار نظر آ گیا، اب بسیں چل پڑی، فلاں پل سے بس گزر رہی ہے، کہیں دور سے غریب کے روزے کا ایک مینار ایک گنبد دکھ جائے. یہ کربلا سے نکلتے وقت آپ جو مڑ مڑ کے غریب کا روزہ دیکھتے ہیں نا، یہ صرف آپ کی عادت نہیں، یہ اس بہن کی سنت ہے جسے بھائی کی لاش پہ رونے نہیں.
جو سر برہنا ہاتھ پسے کرتن رسم میں بدھے ہوئے. ہاں ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. جس نے حسین کو دیکھا نہیں اس کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے. اور زینب عالیہ جیسی بہن، ہم بیچاروں کے اندر اربعین حسین منانے کی اتنی تڑپ ہوتی ہے تو وہ جو 4 سال کی بیٹی شام میں سو رہی ہے. اس بیٹی کے اندر کتنی تڑپ ہوگی اپنے باپ کے چہرے. ایک شعر سناتا ہوں. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا. شعر با خدا قیامت ہے. بسا اوقات شعر میں افسانہ مل جاتا ہے، چیز کا نتیجہ آپ کو خود ڈھونڈنا ہے کہ اس میں آگے کتنا درد ہے. بات پیچھے رائٹر ختم کر دیتا ہے. مصرع ہے پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، سر جھکا کر کہا سکائے سکینہ عباس. اجازت لے کر تھوڑا سا مصائب پڑھوں گا. مصائب کے حوالے سے ایک کمال نام میرے بعد موجود ہے. میرا بھائی شبیر حسن بیٹھا ہے. آپ لوگوں کو اتنے اچھے ذاکرین ملیں گے لیکن 1 منٹ کی میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں. اور باب ازا بیان میں نے اپنا سمیٹ دیا، ممبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لمحے کے لیے میری اس بات کا وزن کیجیے. بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے جہاں جس ظالم نے مارا، سید زادی نے سب سے پہلے اپنے باپ حسین کو نہیں بلایا، پہلے غازی کو بلایا. ابن منذر صاحب بھی ہے میرے مولا سجاد کا. اس نے سوال کیا مولا 36 سال سے دیکھ رہا ہوں شام 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 کہہ کے روتے ہیں، ایسا بھی کیا ہوا شام؟ فرمایا سارے راہ ظلم ہوئے لیکن شام پہ مجھے دکھ پڑا ہے. سرکار دکھ کیا ہے؟ فرمایا ظلم تمام راہ ہوتے گئے لیکن جس وقت قافلہ بازار میں داخل ہوا ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. سرکار کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے ہی ہمارا قافلہ بازار، سید معافی مانگ کی اجازت رہ کے گل پہ پڑتا، جیسے ہی ہمارا قافلہ بازار میں داخل ہوا رنگ ایسے تبدیل ہوئے. بازار شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس. سکینہ تیرا غازی اب نظر ہی نہیں آ رہا. ارباب ازا بات لمبی نہ ہو جائے، بالکل مضمون سمیٹ رہا ہوں. آدھی رات کا وقت ہے، پرایا ملک، پرایا دیس، زندان کا اندھیرا. اچانک 4 سال کی سید زادی تڑپ کی اٹھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتی چلتی اپنی پھوپھی کے قریب آئی. پھوپھی کے دامن کو ہلا کر جڑے دنیا نے بیٹھے ننے ننے ہاتھ باندھ کے رو کر صرف اتنا فرمایا پھوپھی مجھے بابا ملا. سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سارے شام آ گیا، تمہارے بابا یہاں کہاں سے گئے؟ جس بندے کو خدا کی ذات نے کم از کم 1 دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت دی ہے، با خدا میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھ چکا ہوں جو بسم اللہ جن لوگوں کو خدا نے بیٹیاں دی ہیں نا، میں ان لوگوں کے زبان سے یہ لفظ سن چکا ہوں جنہیں بیٹی کی عزت معلوم ہوئی ہے کہ اب ہمیں مزید اولاد چاہیے ہی نہیں، یہ بیٹی ہی خدا کی طرف سے سب کچھ ہے. 1 دن کی بھی اگر خدا نے بیٹی دی ہے نا، مولا کا واسطہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے ذرا سا اس بات کا اپنے گریبان میں جھانک کے جواب دینا. آپ نے کوئی ایسی بیٹی آج تک دیکھی ہے؟ اب آپ کی بات کو لے کر آگے چلتا ہوں، جو 1 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھے اور دیکھے بھی کیسے کہ آنکھیں کھلے تو سینے پہ اس کے باپ کا کٹا ہوا سر.
میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، دائیں کی زلفیں بائیں ہوں، بائیں کی دائیں ہوں، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہوں، داڑھی پہ خون سے خزاں، پتہ نہیں کتنی باتیں میں نے چھوڑ کے اب آپ کی بات سے گڑی ملا کے آگے چل رہا ہوں۔ اچانک 1 سال کے بعد 4 سال کی سیدزادی نے اپنے باپ کو جب اس رنگ میں پایا نا تو تھک گئی تھی بالآخر، تبھی تو پھوپھی سے کہا مجھے بابا ملا دو۔ اب باپ کے سر کو لے کر نا جھولی میں بیٹھ گئی۔ 3 بہن کی ہیں سیدزادی نے، میں تیسرے بہن پہ ممبر چھوڑ دوں گا۔ شام کی زمین میں زلزلہ آیا، پہلا بہن کیا بابا، بابا تجھے میری غربت کا واسطہ، بابا ایک بار آنکھیں کھول، بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، اور بابا مجھے دیکھ کے اتنا بتا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کر دیا۔ غریب کی آنکھیں نہیں کھلی۔ پھر دوسرا بہن کیا بابا تجھے میری غربت کا واسطہ، بابا ایک بار آنکھیں کھول، مولا دا واسطہ میں نے ویکھی، بابا ادھر دیکھ، او بابا جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا، او بابا وہ ایسے لے کر گیا میرے کان ختم ہو گئے، او بابا میرے کان دور پہننے کے قابل نہیں بچے۔ دوسرے بہن پہ آنکھیں نہیں کھلی، بچی نے دیکھا میرا باپ آنکھیں نہیں کھولتا، گل جو پیو تے دیدی کرتا پیا، تو باپ کے سر کو ہاتھوں پر لے کے کھڑی ہو گئی۔ یہ آخری بہن ہے، بیویوں نے دیواروں میں ٹکرا، میری ماما بہناں سیدزادیاں مرشدزادیاں، اللہ شرم و حیا دی دولت نال نوازنے، میری مخدومہ پردے سلامت رکھنے، ایک دھی سمجھے میں کے گل پہ کرتا۔ باپ کے سر کو اٹھایا، یہ آخری بہن ہے بھیا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، رو کے فرماتی ہے بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، او بابا ایک بار آنکھیں کھول، بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ۔ بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور مجھے کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو اس لمبے سفر میں تنگ نہیں کرنا، بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بابا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، اور بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا مجھے تماچے مارے گئے بابا میں نے شکوہ نہیں کیا، اور بابا آج سال کے بعد میں تھک گئی ہوں، اور بابا آپ کو واسطہ میری جدہ کے شکستہ پہلو کا، بابا ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے اور جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے، او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی۔ علی بادشاہ کی دکھی بیٹی آپ کبھی